अमरा की ये कॉलोनी इस पैर खामोश सी थी। दरख्तों से गिरते पत्तों ने सड़क को ढक रखा था। इस्लामाबाद की कोई सड़क ऐसी ना होगी जहाँ पत्ते न बिखरे हों, कभी खिसक के तो कभी बाहर के। सड़क के इतराफ में लगे पोल्स पे रोशनियाँ आंखों को चुन आती हैं। हवाएं बदन का मुहासरा करती हैं। ऊंची नीची साफ सुथरी सड़कें कदमों को चलते रहने का दावतनामा देती हैं। इस्लामाबाद के जिक्र पे जहन में बस एक लफ्ज़ आता है, एस्थेटिक। और यही एक लफ्ज़ उसके सारे हुस्न को अपने अंदर समो लेता है। दो हेवले इस वक्त एक लंबी वॉक पे निकले हुए थे। उनके कदम पत्तों पे पड़ते तो चिड़चिड़ाहट पैदा होती, जो इस्लामाबाद के सुकून में इर्ताश पैदा करती थी। दोनों हेवलों में एक ढलती उम्र का मर्द था और एक दरमियानी उम्र का मर्द। पत्तों की चिड़चिड़ाहट के दरमियान तुम एक आवाज़ सुनोगे। तुमने क्यों सारी दुनिया अपने खिलाफ कर ली है? एक मर्द तासुब से बोला था। दूसरे ने कंधे उचकाए। पता नहीं क्यों सारी दुनिया मेरे पीछे पड़ गई है। मैं क्या करता हूँ, सांस लेता हूँ तो जीने का इल्ज़ाम लगता है। वो हल्के फुल्के अंदाज से बोला। तुम इतने मासूम नहीं हो कैस, जितने बनते हो। हवा हवा सा तबसरा। मैं इतना बुरा भी नहीं हूँ जितना बुरा मेरे सामने किया जाता है। चलते चलते वो ठहर गया था। स्ट्रीट पोल्स की रोशनी में उसका चेहरा साफ नजर आता था। उसके साथ चलते बख्तियार अंधेरे में थे। तुम दुनिया को बताओ कि तुम एक अच्छे इंसान हो। खुदा की कसम, मैं नहीं हूँ। मत। वो मुस्कुरा कर याद दहानी करवा गया। तुम अपने घर अपने ख़ानदान के साथ निभाना सीखो। तुम मेहदी के साथ ताल्लुकात दुरुस्त करो। अपने दिल से उसके लिए नफ़रत निकाल दो। ये नफ़रत उस दिन निकलेगी जिस दिन मेरे जिस्म से सांस, मैं उसके साथ एक घर में रह रहा हूँ, उसे बर्दाश्त कर रहा हूँ। ये काफ़ी होना चाहिए। मैं उसे कोई नुकसान नहीं दे रहा चचा। उसकी आंखें गैर आमदे हो रही थीं। चेहरे पे सराप फैल रहा था। कुछ देर कबल की बशाशत कुल्फत में बदल रही थी। बख्तियार ने रंजीदगी से उसे देखा था। तुम किसी की मौत का परवाना रवा कर चुके हो कैस। तुम्हें क्या लगता है मैं नहीं जानता? एक लम्हे को गैस पलक नहीं झपक सका। अलबत्ता चेहरे के तासुरात नॉर्मल रहे। कई पल वो बस उन्हें देखता रहा। कई लम्हे बाद उसकी संभली हुई आवाज़ तुम्हें सुनाई देगी। मैंने इतने साल उसे जिंदा रहने दिया है, अब लगता है उसकी मौत का वक्त आ गया है। वो ऐसा सफाक हुआ था कि किसी को भी उससे खौफ आए। आप सबको मुझ पर तरस नहीं आता। मैं भी एक इंसान हूँ, मेरी बर्दाश्त की भी हद होती है। तो उसे मर्द बनकर क्यों नहीं मारते? बख्तियार ने तंज किया। उसके सामने जाओ, सीना ठोक कर कहो तुम उसे मारने आए हो। तुम हो वो इंसान जिसने एक अरसे से उसकी नींद उड़ा रखी है। तुमने उसके पीछे ताकुबकार भेज रखे हैं। कहो जाके उसके सामने। बोलोगे ये सब? अंधेरे में खड़ा शख्स गैस को गुनाहों की रोशनी से निकाल लाना चाहता था, लेकिन ये रोशनी इतनी चकाचौंध कर देने वाली थी कि उससे निकलना हर इंसान के बस की बात नहीं होती। मैं यही करने वाला हूँ चचा। मैं मर्दों की तरह उसके सामने जाकर ऐन उस मुकाम पे गोली मारूंगा जहां मेरे बाप को लगी थी। इंतकाम लूंगा मैं। मुझ पे इंतकाम लाजिम है। बख्तियार उसे बेबसी से देखने लगे। बीच सड़क पर स्ट्रीट पोल्स की रोशनियों में वो दोनों ही एक दूसरे को देख रहे थे। चंद लम्हे खामोशी की नजर हुए। कई सातें चुप खा गई। ये तुम किन चक्रों में पड़ गए हो? ये तुम क्या बनते जा रहे हो? उनके लहजे में यासियत खुल गई। तुम्हारा हक है जिंदगी पे। शादी करो, बच्चे पैदा करो, जिंदगी बनाओ। तुम इतने बुरे तो नहीं थे। मैं बुरा ना बनता और ये दुनिया मेरे साथ अच्छी रहती। मुझे बुरा बनाया है तो अब अजाब भुगते। वो जिद्दी बच्चे की मानंद कहता आगे बढ़ गया। एक बार फिर उन दोनों के कदमों तले पत्ते रोनते जा रहे थे। वो दोनों चंद कदम ही आगे गए होंगे जब अख्तियार ने एक बार फिर पुकारा। शादी कर लो गैस, तुम्हारी उम्र में सब कर लेते हैं। ये एक तजवीज़ सही थी, कैस जानता था। वो चलता रहा, रुका नहीं। आप आज 10 मिनट के अंदर 2 बार मुझे शादी का कह चुके हैं। क्या मैं ये समझूं कि आपकी नज़र में कोई लड़की है? वो आगे बढ़ रहा था, जबकि बख्तियार वहीं ठहर गए थे। शादी कर लो गैस, फैमिली बनाओ। अब ये ख्वाहिश नहीं, ज़रूरत बन गई है। वो बेहद संजीदा थे। अच्छा, फिर बताएं किससे शादी करूं? वो अपनी जगह खड़े खड़े मुड़ा था। आंखें मुस्कुरा रही थीं। वो आज अच्छे मूड में रहना चाहता था। उसी लड़की से जिसे मेहदी गंभीर डिसऑन कर चुका है। अल्फाज सही थे, संजीद थे। कैस अपनी जगह खड़े खड़े असीर हो गया। आसपास बहती हवा साकित हो गई। वो पलक तक नहीं झपक सका। एक लम्हे के लिए वो सांस नहीं ले सका था। गंभीर को अपनी जिंदगी की सबसे गैर मुतवक्का बात सुनने को मिली थी। तुम उसका साथ निभा सकते हो। वो तुम्हारे कदम से कदम मिलाकर चल सकती है। उसे एक मौका दो। खुद पे ज़रा मेहरबान बनो।
وہ ایک وقت میں تمہارے ساتھ اچھے ٹرمز پہ رہ چکی ہے کیس۔ وہ اب بھی شل تھا، اسے نہیں پتا تھا اس سے کیا کہا گیا ہے، لیکن وہ بس سانس نہیں لے سکا تھا۔ لمحے بھر کے لیے اس کے کان سن ہوئے تھے، سارے جسم سے جیسے جان نکل گئی ہو، زبان حلق سے چپک گئی۔ ہم اچھے ٹرمز پہ نہیں رہے۔ اس کی آواز پھٹی ہوئی تھی۔ وہ مجھ سے کئی سال چھوٹی ہے، میں یہ کیسے کر سکتا ہوں؟ او خدایا، یہ آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ وہ جیسے ابھی بھی ہوش میں آیا تھا، اس کی آنکھیں پھٹی پھٹی رہ گئی تھیں، کان اب تک سائیں سائیں کر رہے تھے۔ اس میں قباحت ہی کیا ہے؟ وہ سرمائی بالوں والا مرد آگے بڑھ رہا تھا۔ وہ تمہیں جانتی ہے، تم اسے جانتے ہو، اگر نہ بھی جانتے ہوتے تو تم مرد ہو۔ اسے جس طرح چاہو اٹھاؤ بٹھاؤ، جیسے چاہے رنگ میں ڈھال دو۔ وہ بہت چھوٹی ہے یار، ہماری عمروں کا فرق دیکھیں، آپ کو ہو کیا گیا ہے؟ کیس جیسے بے بس ہوا تھا، جھنجھلایا تھا۔ اس پوائنٹ پہ اسے واقعی سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کہے۔ مہدی مجھے جان سے مار دے گا۔ ایک اور بہانہ۔ بختیار مسکرائے اور اس کے عین سامنے آ کر کھڑے ہوئے۔ اگر مہدی میں اتنی غیرت ہوتی تو وہ اپنی عورت کو چھوڑتا ہی نہیں۔ جو مرد اپنی عورت کو ڈسون کر سکتا ہے وہ اسے کسی دوسرے مرد کے ساتھ بھی دیکھ سکتا ہے۔ تم اپنی بات کرو کیس زمان۔ کیس کے گلے میں گلٹی سے اوپر کا مدھوم ہوئی، اس نے آنکھیں اٹھا کر اپنے چچا کو دیکھا۔ عمر رسیدہ آنکھیں، جواب چاہتی تھیں، مثبت جواب۔ میں ایسا نہیں کر سکتا، میں نے اسے کبھی اس نظر سے نہیں دیکھا۔ اعتراض پیش کیا گیا۔ مرد کی نظروں کا کیا ہے، بدل ہی جاتی ہیں۔ اعتراض رد کیا گیا۔ میں یہ نہیں کر سکتا، وہ مہدی کی امانت ہے، میں اپنے بھائی کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتا ہوں؟ وہ بھائی ہے یار میرا۔ کون تھا یہ شخص؟ کبھی سرے راہ کسی کے قتل کا پروانہ سناتا تھا اور اگلے ہی پل کسی کی زندگی کی پرواہ کرتا تھا۔ تم مجھے انکار کر رہے ہو کیس؟ کیا میں یہ ڈیزرو کرتا ہوں؟ انگلی سینے پہ رکھے وہ بے یقینی سے کہہ رہے تھے۔ کیس کو ملال سا ہوا۔ آپ میرے لیے قابل عزت ہے، اور مہدی، میں اسے دھوکہ نہیں دے سکتا۔ اس کی منگیتر وہ آخری لڑکی بھی نہیں ہوگی جسے کیس اپنائے گا۔ اس نے اپنے ہاتھ بختیار کے کندھے پر رکھا۔ مجھے سمجھیں پلیز۔ التجا سی تھی۔ وہ تمہارے ساتھ ایک اچھی زندگی گزار سکتی ہے، میں اس کے ساتھ کبھی زندگی گزار ہی نہیں سکتا۔ میرے لیے وہ کچھ اور ہے، مجھے سمجھیں پلیز۔ اس سے بختیار کا شانہ تھپکا اور آگے بڑھ گیا۔ اس کی رنگت متغیر ہو چکی تھی۔ بختیار خالی خالی آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا جاتے۔ وہ دونوں ان چہروں کے ساتھ نہیں گئے تھے جن کے ساتھ آئے تھے۔ حاکم نواب کا چھوٹا گھر آج واقعتاً چھوٹا لگ رہا تھا ان لوگوں کے لیے جو بڑی حویلیوں میں رہنے کے عادی تھے، جن کے پیروں کے نیچے مخملی قالین آتے تھے اور جسم کو اے سی کی ہوا ٹھنڈک بخشتی تھی۔ حاکم نواب کے بھائی اور ابا، ان کے نواب بھائی اور جاگیردار ابا۔ بیٹھک میں اس وقت زینیا کے دو چچا اور دادا بیٹھے تھے جن کے لیے کچن میں چائے تیار کی جا رہی تھی، ساتھ ساتھ کئی اور لوازمات بھی۔ سینی، یہ ہمارے چچا لوگ آج پہلی بار ہمارے گھر آئے ہیں نا؟ ڈھیلے ڈھالے کرتا شلوار میں ملبوس گونج رات ساری سے پوچھ رہی تھی۔ چائے بنا کر تھرمس میں بھری جا چکی تھی، اب شامی کباب تلے جا رہے تھے۔ یہ دوسری بار ہے، پہلی بار اسد، حاکم نواب کا 7 سالہ بیٹا، کی وفات پہ آئے تھے۔ اس کے ہاتھ کسی مشین کی طرح چل رہے تھے۔ شر شر کی آوازیں سارے کچن میں پھیلتی جا رہی تھیں، ساتھ ساتھ زینیا کی آواز بھی۔ جب ہمیں حویلی سے نکالا گیا تھا تب اسد کو بہت برا نمونیا ہوا تھا، ابا کے پاس علاج تک کے پیسے نہیں تھے۔ جانتی ہوں ہم اپنا گاؤں چھوڑ کر آخر گوادر ہی کیوں آئے تھے؟ اس کی پشت گونج کی جانب تھی، لہجہ اور ہاتھ مصروف۔ کیوں آئے تھے؟ اس نے پلیٹ سے ڈھیر ساری نمکو مٹھی میں بھری۔ کیونکہ ابا کے پاس کچھ باقی نہیں بچا تھا۔ اسد کے علاج کا وعدہ کر کے ابا کو ان کے دوست سے یہاں بلایا تھا۔ ہم یہاں آ گئے لیکن اسد کو نہیں بچا سکے، وہ پیسے نہ ہونے کی وجہ سے مر گیا۔ آخری تبصرے میں استثناء تھا۔ یہ اس کی قسمت تھی زینی، اس سے مرنا ہی تھا، چاہے حویلی کے پلنگ پہ، چاہے اس گھر کے فرش پہ۔ گونج کو اس کی بات واضح طور پر بری لگی تھی۔ ذرا ڈش پاس کرنا۔ وہ گونج کی بات کو نظر انداز کر گئی، اور ویسے بھی جب زینیا کچن میں کام کرتی تھی تب گونج صرف چیزیں ہی پکڑاتی تھی۔ اچھا زینی، یہ بتاؤ، کیا ابا کے پاس بہت پیسہ ہے؟ اسے ایک بار پھر تجسس ہوا۔ زینیا نے سر اسوات میں ہلایا، تلے ہوئے کباب ایک طرف رکھے۔ دادا جاگیردار ہیں، گاؤں میں ان کی زمینیں ہیں، شہر میں فیکٹریاں۔ اگر ابا کو ان کا حصہ ملتا تو ہم بیٹھ کر کھاتے، کام کرنے کی ضرورت نہ پڑتی۔ ہمیں حویلی میں کیوں نہیں رکھا جاتا؟ ہم بھی تو نواب ہیں، اور اگر ہمیں وہاں نہیں رکھتے تو یہاں خود کیوں آئے ہیں؟ اسے ایک اور غم لگا تھا۔ ہمیں ڈسون کر دیا گیا ہے لیکن بشر کو نہیں۔
وہ پکوڑوں کے لیے بیسن نکال رہی تھی۔ دادا کے 4 بیٹے ہیں، 2 بیویاں، لیکن ان کے یہاں ایک ہی پوتا ہے، بشر، ان کی کروڑوں کی جائیداد کا اکیلا وارث۔ دادا کی 19 پوتیاں ہیں، اگر ان کے بس میں ہو تو ساری کی ساری بشر کی نکاح میں دے دیں اور بس اسے حویلی لے جائیں۔ برتن میں بیسن ڈال کر اب وہ پیاز کاٹ کاٹ کر ڈال رہی تھی، آنکھوں میں پانی بھرنے لگا۔ بشیر دادا کے ساتھ کیوں نہیں رہتا پھر، جب وہ اتنا ہی امیر ہے؟ زینیا کے ہاتھ اس سوال پہ ایک پل کو رکے۔ سالوں پرانا بھولا بسرا واقعہ ذہن کے پردے پہ دوڑ گیا۔ کم عمر بشر کپمر سری کی حالت میں اس کے ابا اور بشر کو اپنے ساتھ جانے کی آفر کرتے۔ دادا، تم میرے ساتھ رہو گے بشر، یہ پیسہ، یہ دولت، یہ جاگیر، یہ سب تمہارے حصے میں آئے گا، تم میرے وارث بنو گے۔ حویلی کے دروازے پہ کھڑے بشر نے ایک نظر اپنے ابا کو دیکھا۔ جلا وطن شہزادے کی زندگی کیسی ہوگی وہ جانتا تھا۔ اس نے اپنے ابا، اپنے خاندان کو دیکھتے ہوئے وہ فیصلہ کیا تھا جو اس عمر میں اس کے سارے خواب توڑ گیا تھا۔ اس نے اپنے بخت میں خود ہی خواری لکھی۔ میں اپنے ابا اور اپنی بہنوں کے ساتھ رہوں گا، مجھے آپ کی زمینیں نہیں چاہیے دادا سائیں۔ وہ حویلی کے زینے اتر کر اپنے ابا کی طرف جا رہا تھا۔ یہ صرف اپنے خاندان کی طرف جانے والے زینے نہیں تھے، یہ عروج سے زوال کی طرف جانے والے زینے تھے۔ وہ ہر عمر میں اپنے خاندان کے لیے قربانی دیتا آیا تھا۔ کیا گھر کے مردوں کو ایسا ہی نہیں ہونا چاہیے؟ یہی تو انہیں افضل بناتا ہے۔ سینی بتاؤ نا، گونج کی آواز اسے حال میں لے آئی۔ خالی خالی نظروں سے اسے اپنی بہن کو دیکھتے ہوئے، اس کے پاس کہنے کو کچھ نہیں تھا۔ بشر نے ہمیں چنا، وہ ہر دفعہ اپنے سکون و آرام پہ ہمیں ترجیح دیتا ہے، پھر چاہے وہ دادا کی حویلی ہو یا لالا روح کو چھوڑنا۔ اس سے آہستگی سے کہا۔ سسروی سے کام کرتے ہوئے اب وہ مسلسل سوچوں میں تھی۔ اس سے اپنے بڑے بھائی، اپنے دوست کے ساتھ بدتمیزی کرنے کا ارمان تھا، جب ایک آواز پہ پوری طرح چونکی۔ زینیا، چائے تیار ہے؟ وہ بلاج تھا۔ موبائل پہ انگلیاں چلاتے ہوئے وہ اجلت میں لگتا تھا۔ زینیا ایک لمحے کے لیے کچھ بول ہی نہ سکی، البتہ گونج وہاں سے ہٹ گئی، دھیرے سے، آرام سے۔ زینیا اب بھی بغیر پلک جھپکے اسے دیکھ رہی تھی۔ بلاج اسے دیکھتے ہوئے مسکرایا، موبائل والا ہاتھ نیچے کر دیا اور آہستگی سے اس کی طرف قدم بڑھائے۔ زینیا کو بے اختیار تشویش ہوئی۔ وہ عبداللہ کے علاوہ ہر مرد سے ہوئی غیر آرام دہ ہوا کرتی تھی۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم لیتا اس کے بالکل قریب چلا آیا۔ آج پہلی بار زینیا کو اندازہ ہوا تھا کچن کتنا چھوٹا ہے۔ میں نے منگنی کی تصاویر دیکھی ہیں، وہ اس کے قریب کھڑا کہہ رہا تھا۔ تم بہت خوبصورت لگ رہی تھیں۔ اس نے زینیا کے چہرے کو دیکھا۔ تم بچپن سے ہی میری فیوریٹ رہی ہو۔ وہ خاندان کے وجیح مردوں میں سے تھا، لیکن مجال ہے جو ایک ذرا سے بھی کشش محسوس ہوئی ہو۔ تم بہت خوبصورت ہو زینیا۔ آپ مجھ سے شادی کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ زینیا نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھا۔ اس سے یہ کرنے کے لیے گردن اونچی نہیں کرنی پڑی۔ عبداللہ ہوتا تو الگ بات تھی، لیکن یہ سارا مسئلہ تھا کہ عبداللہ نہیں تھا۔ بلاج نے اس کے بیسن والے ہاتھ دیکھے، پھر اس کا چہرہ دیکھا۔ تم میری فیوریٹ تھیں زینیا، ہمیشہ سے، اسپیشل اور ریئر۔ وہ دھیما دھیما بولتے ہوئے کتنا خوبصورت لگ رہا تھا۔ تمہارے ساتھ عبداللہ کا نام سنتا تھا تو پتہ نہیں کیوں برا لگتا تھا۔ آج تمہارے نام کے ساتھ میرا نام ہے اور میں خود کو بہت خوش قسمت سمجھتا ہوں۔ تم ہمیشہ سے میرے لیے ہی تھی۔ وہ مسکرایا، نرم نظروں سے اسے دیکھا۔ تم سے شادی کرنے کی وجہ محبت ہے۔ زینیا کو سانس لینے میں مشکل سی ہوئی۔ وہ صحیح الفاظ غلط شخص سے سن رہی تھی۔ وہ ابھی کچھ اور کہتا جب گونج بھاگتی ہوئی آئی۔ آدھا بشر آ رہے ہیں بلاج بھائی۔ وہ پریشان ہو گئی تھی۔ بلاج نے سکون سے زینیا کا چہرہ دیکھا۔ میں تمہیں فون کروں گا، اٹھا لینا۔ تاکید کر کے وہ مڑ گیا تھا۔ زینیا کے دل نے نہ کوئی شور کیا، نہ چہرے کا رنگ بدلا۔ ہاں، اگر عبداللہ ہوتا تو اور بات تھی۔ قاسم کی بلند عمارت خاموشی میں ڈوبی تھی۔ امپلائرز ناراض بھی تھے اور باغی بھی، لیکن کیا قاسم کے مالک کو فرق پڑتا تھا؟ اپنی نیلی دیواروں والے آفس میں گلاس وال کے سامنے لمبے صوفے پہ نیم دراز وہ کسی کتاب کے مطالعہ کر رہا تھا۔ کبھی وہ کتاب میں لکھے الفاظ پڑھتا، کبھی گردن ترچھی کیے گلاس وال سے نظر آتا اسلام آباد دیکھتا۔ کون سا نظارہ زیادہ حسین تھا؟ فیصلہ کرنا مشکل تھا۔ دفعتاً دروازے پہ دستک ہوئی۔ چند لمحے بعد کوئی آتا دکھائی دیا۔ نیلے اور سفید دھاری دار مردانہ ٹوپی سوٹ میں ملبوس، سانولی رنگت اور سبز آنکھوں والا مہدی گمبھیر۔ ہیلو بردر۔ اس کی کھنکتی آواز پہ گیس کو نہ جانے کیوں کل رات اپنی اور بختیار کی ہونے والی باتیں یاد آئیں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی دل بھاری ہونے لگا۔ میں نے سوچا جب تک میں کسی دوسرے ملک نہیں جاتا کیوں نہ اپنے بھائی کی مدد کر دوں۔
وہ میز کی دوسری طرف رکھی پاور چیئر کو گھسیٹ کر گلاس وال کی جانب آ رہا تھا۔ حالانکہ تمہیں اس کی ضرورت نہیں تھی گرین وونڈ، اگر تم آج مجھے اپنا چہرہ نہ دکھاتے تو میرا دن اچھا گزر سکتا تھا۔ اس سے کتاب سے سر نہیں اٹھایا۔ مہدی اب پاور چیئر پہ بیٹھا تھا، انداز میں تجسس بھرے۔ کیا تم واقعی مجھ سے اتنی نفرت کرتے ہو یا بس میرے آگے بننے کی کوشش کرتے ہو؟ میں بہت جلد تمہیں اپنے ہاتھوں سے ماروں گا اور پھر تمہیں یقین آ جائے گا۔ کتاب سے نسیں اٹھا کر مہدی کو تکا۔ آ جائے گا نا؟ مہدی ہنوس مسکراتا رہا۔ ٹھیک ہے، تم مجھے مار دو، میرے بھائی ہو تم سے مر گیا تو جی جاؤں گا۔ اس سے گویا قسم کھا رکھی تھی کسی بات کا برا نہیں ماننا۔ کیس نے اب ڈیٹ کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ مہدی کو اگنور کرنا چاہتا تھا، نہ جانے کیوں اس سے شرمندگی ہو رہی تھی۔ وہ نظر چرا رہا تھا یا اس کے دل میں کوئی کھوٹ تھا۔ اس نے کتاب سینے پہ رکھی، ٹانگیں سمیٹ لیں، مہدی کے چہرے پہ نگاہیں جمائے۔ دل پہ بے تحاشا بوجھ پڑا تھا، لیکن اسے یہ سوال کرنا ہی تھا۔ اگر میں اس عورت سے شادی کر لوں جسے تم نے ڈسون کیا ہے؟ مہدی کی رنگت لمحے کے ہزارے میں حصے میں بدلی۔ بکواس بند کرو کیس۔ وہ پوری قوت سے دھاڑا تھا۔ اگر تم نے ایسا سوچا بھی تو میں تمہاری جان اپنے ہاتھوں سے لوں گا۔ وہ ایک ایک لفظ پہ زور دیتے ہوئے گھرایا تھا۔ لیکن تم تو اسے ڈسون کر چکے ہو۔ کیس کے اطمینان میں ذرا برابر فرق نہیں آیا، البتہ مہدی بے طرح بے چین ہوا تھا۔ تمہیں شرم آنی چاہیے نائٹ میئر، تم اپنے بھائی کی عورت کی طرف دیکھو گے، تمہیں غیرت نہیں آئے گی؟ اس سے پہلے مجھے واقعی غیرت آ جائے بہتر ہوگا تم اس سے شادی کر لو۔ کیا تم واقعی اس کے بارے میں سوچ رہے ہو نائٹ میئر؟ اس کا لہجہ بے یقین تھا، چہرہ سرخ پڑ رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چلتا تھا ساری دنیا کو آگ لگا دے۔ اگر تم نہیں سوچو گے تو مجھے اس بارے میں سوچنا پڑے گا، اور اس بار میں واقعی مذاق نہیں کر رہا۔ وہ تم سے نفرت کرتی ہے۔ مہدی نے ایک ایک لفظ پہ غور کیا۔ کیسے کون نفرت کر سکتا ہے؟ وہ بازو سینے پہ باندھے گردن نیچے یہ مسکرا کر بولا، کم وقت اتنا معصوم کیوں لگتا تھا؟ مہدی غصہ، اشتعال اور ڈھیر ساری خوف دبائے بیٹھا رہا۔ کیسے دوبارہ اپنی کتاب اٹھا لی تھی۔ کافی دیر بعد حدیبہ کافی رکھ کر چلی گئی تھی۔ مہدی کے ہاتھ میں کافی کا مگ تھا اور وہ بے تحاشا بور ہو رہا تھا۔ وہ ایکسٹروورٹ قسم کا آدمی تھا، ایسے انسان کے ساتھ کیا بیٹھے جو کتاب سے منہ نکالتا تھا تو زہر اگلتا تھا۔ کیا پڑھ رہے ہو؟ بالآخر وہ اپنی غیرت کو ذرا دیر کو سلائے ایک بار پھر بات شروع کر چکا تھا۔ گیس سے کتاب ایک طرف رکھی، پیر سمیٹ کر سیدھا ہو بیٹھا۔ وہ یہاں اس کونے میں سکون سے پریشان ہونے کے لیے بیٹھا تھا، اور اب یہ سب آنکھوں والا آدمی۔ یہ کتاب رنگوں کے بارے میں، جانتے ہو مہدی سبز رنگ کس چیز کی علامت ہے؟ وہ ایک پل کو رکا، غور سے اپنے چہرے کو دیکھتے مہدی کو تکا۔ سبز رنگ نحوست کی علامت ہے۔ اس کتاب میں لکھا ہے کہ جب برے جادوگر مرتے ہیں تو ان کے جسم سے ایک سبز روشنی نکلتی ہے۔ جب جب کہیں نحوست پھیل رہی ہوتی ہے وہاں سبز رنگ کا ذکر ہوتا ہے۔ جب کوئی برا جادو کرتا ہے تب سبز روشنی پھیل جاتی ہے۔ جب کوئی زہر سے مر رہا ہوتا ہے تب اس کا جسم سبز پڑ جاتا ہے۔ جب تالاب جوہر بننے کے عمل میں ہوتے ہیں سب سے پہلے ان کا رنگ سبز پڑتا ہے۔ ویسے مہدی تمہاری آنکھیں بھی سبز ہیں نا؟ یکدم فضا میں تناؤ بھر گیا تھا۔ مہدی کی آنکھوں اور چہرے پہ تک تھی۔ گیس مزید چند لمحے اسے دیکھتا رہا اور پھر اٹھ کر باہر نکل گیا۔ مہدی نہیں جا سکا، وہ دھواں دھواں ہوتے چہرے کے ساتھ وہیں بیٹھا رہا۔ کئی لمحے بعد وہ دھیرے سے اٹھا تھا، صوفے پہ دھری کتاب اٹھائی، ٹائٹل پڑھتے ہوئے اس کے ہاتھوں سے کتاب چھوٹے چھوٹے بچی تھی۔ وہ 15ویں صدی کے کسی سائنسدان کی سنوخے خیات تھی۔ مہدی کو اپنا آپ ہوا سے بھی ہلکا لگا۔ کیا گیس کو حق تھا وہ اٹھتے بیٹھتے ایسے کسی کا دل دکھائے؟ خاص طور پہ اس سبز آنکھوں والے معصوم شخص کا۔ حاکم نواب گھر کی چھوٹی بیٹھک کی فرشی نشست پہ اس وقت حاکم نواب کے بھائی اور ابا بیٹھے تھے۔ سفید کاٹن کے کلف والے جوڑے، کندھے اٹھے ہوئے، سپاٹ اور سر چیرے لیے وہ تین مرد اپنے سامنے بیٹھے اپنے بھائی اور اکلوتے بھتیجے کو دیکھ رہے تھے۔ بسم اللہ تھیو، آختاغین سفر کا حال دیں۔ بسم اللہ، آپ آئے ہیں؟ سفر کا حال دیں؟ بشر سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ بلوچ آج بھی اپنی روایتوں کو قائم رکھے ہوئے تھے۔ لمبے سفر سے آنے والوں سے یہی احوال پوچھا جاتا تھا۔ بس بچہ، صبح نیرن ناشتے کے بعد گھر سے نکلے، زمینوں کا چکر لگایا، پھر ابا سائی کا حکم تھا آج اپنے بھائی کے گھر آنا تھا۔ پھر 12 بجے کے بعد کواتر کا سفر شروع ہوا، 5-6 گھنٹے سفر میں لگے۔ یہ تھا سفر، باقی اب تمہارے مہمان ہیں۔ بشر نے سینے پہ ہاتھ رکھا تھا جیسے اس کی مہمان نوازی کا شرف قبول کیا ہو۔
سینے پہ ہاتھ رکھ کر کسی کا شکریہ ادا کرنا بلوچی رواج ہے۔ ہاں پھر بشر، کاروبار کیسا جا رہا ہے؟ وہ مقامی زبان بلوچی میں بات کر رہے تھے۔ بشر نے مختصر سا احوال کہہ سنایا۔ اس کے چچا حاتم نواب اسے گہری نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ ظاہر ہے 6 بیٹیوں کے باپ تھے، ان میں سے اگر ایک بھی بشر کے نکاح میں آ جاتی تو وارے نیارے ہو جاتے۔ حال احوال ختم ہو گیا ہے، پھر اب ہم مدعے پہ آتے ہیں۔ سر سفید چہرہ اور گھنی مونچھوں والے بشر کے دادا عالم نواب نے اب بات شروع کی تھی۔ اسی اثنا میں بلاج بھی اندر داخل ہوا تھا۔ سب سے پہلے تو حاکم، تمہیں تیار رہنا ہوگا، ہم عبداللہ کی منگ کی شادی کسی اور سے کروا رہے ہیں۔ دادا کہہ رہے تھے اور حاکم نواب ادب سے سن رہے تھے۔ کسی بھی دن کسی پہر اسے پتہ چل جائے گا اور ساری برادری ہمارے خلاف ہوگی، کیونکہ ہم غلط ہیں۔ وہ صرف منگ ہی نہیں، ان کا پیٹ بھی ہے۔ جب ایک لڑکی کا رشتہ کہیں کیا جاتا ہے تو باعث دفعہ پیٹ نامی شرط رکھی جاتی ہے، یعنی اس لڑکی سے پیدا ہونے والی پہلی بیٹی کا رشتہ اس کی ماں کے بھائی یا باپ کہیں کریں گے، چاہے پھر وہ اپنے گھر کے کسی لڑکے سے کریں چاہے باہر۔ عبداللہ تو اس سے شہر رہ کر بھی روایات نہیں بھولا، نہ وہ ہمیں بھولنے دے گا۔ یاد رکھنا، ہو سکتا ہے وہ اپنا مجرم اور لڑکی دونوں کو مار بھی دے اور ہم کچھ نہ کر سکیں۔ بلاج، تم معاملے کی نوعیت جانتے ہو نا؟ ان کی بھاری گمبھیر آواز سے بلاج نے سینے پہ ہاتھ رکھ کر گویا تسلی کروائی تھی۔ زینیا اب میری عورت ہے، عبداللہ کی کیا کسی کی جرت نہیں اس کی بات کرے۔ سارے مرد اب اسے فخر سے دیکھ رہے تھے سوائے بشر کے، اس کی نسیں کھوکھلی تھیں۔ ہاں بشر، اب تم بتاؤ، پہلی تمہاری شادی بلاج کی بہن سے ہوگی، اس کے بعد میں چاہتا ہوں تم حاتم کی بڑی بیٹی سے نکاح کرو۔ میرے واحد وارث ہو تم، تمہاری جگہ حویلی میں ہے۔ دادا کی تلوار کا رخ اب بلاج کا کندھا تھا۔ یہاں دوسری شادی کوئی بے حد بے سر سی بات تھی۔ بلاج اپنی بہن پہ سوتن پڑنے کی بات پہ ذرا بھی نہیں گھبرایا۔ یہ کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ ہاں، اگر غیر خاندان کی لڑکی ہوتی تب بات مختلف تھی۔ بشر نے اپنے باپ کو دیکھا، وہ آدمی جو اپنے گھر میں دھاڑتا پھرتا تھا اپنے بھائیوں کے سامنے کیسے خاموش بیٹھا تھا۔ خیر، اسے حیرت نہیں ہوئی۔ میں دوسری شادی نہیں کروں گا دادا۔ اس کا لہجہ ادب لیے ہوئے تھا۔ نہ، میں آپ کی حویلی کا وارث ہوں، بلکہ اب تو حویلی کی نرم قالین پیروں میں چبھیں گے۔ ایک عرصہ ہوا ہے، عادت نہیں رہی۔ حاکم اسے تعدیبی نظروں سے دیکھ رہے تھے، لیکن وہ بشر ہی کون جو سن لے۔ میں اپنے کاروبار کے ساتھ یہیں خوش ہوں۔ دادا کا جلال ایک بار پھر رود کر آیا تھا۔ یہاں کیا جھگ مارو گے؟ رکھا ہی کیا ہے یہاں؟ باپ کو بھی ذلیل کر رکھا ہے اور خود کو بھی۔ اب ضد چھوڑو اور حویلی چلو۔ یہاں کیا کرو گے؟ بازو ہو تم میرے۔ بشر نے ادب سے ان کی بات سنی، پھر سسایا، مسکرایا۔ وہی کروں گا جو کر رہا ہوں، اور اگر نہیں کر سکا تو مر جاؤں گا اسد کی طرح۔ اس کی آخری بات حاکم نواب کے کلیجے پہ لگی تھی۔ انہوں نے زخمی نسیں اٹھا کر اپنے بیٹے کو دیکھا۔ بلکہ میں نہیں مروں گا دادا جان، اسد نازک ہوگا، بشر نہیں۔ میں نے جس دن آپ کی حویلی چھوڑی تھی اس دن اپنے اندر کا نواب مار دیا تھا۔ اب میں بس بشر حاکم ہوں، اور میں آخری سانسوں تک حویلی میں قدم نہیں رکھوں گا، نہ آپ کی پوتیوں سے شادی کروں گا۔ میں آپ کا وہی بازو ہوں جسے آپ نے بغیر کسی ناسور کے کاٹ پھینکا تھا۔ وہ جوان ہون تھا، وارث تھا، وہ زینیا نہیں تھا جس پہ ابا ہاتھ اٹھا لیتے۔ وہ بشر تھا، گھر کا مرد۔ ہاتھ اٹھانے والی بات کریں تب بھی کوئی اس پہ انگلی نہیں اٹھائے گا۔ چند مزید باتوں اور پچھلی رنجشوں کے بعد اب گاؤں کی زمین کی باتیں ہو رہی تھیں۔ حاکم نواب دلچسپی سے سن رہے تھے۔ ان کے اندر کا نواب آج بھی نہیں مرا تھا۔ وہ آج بھی اپنے پرانے دوستوں کے ساتھ ان کی بڑی بڑی گاڑیوں میں سفر کرتے تھے، آج بھی اپنے دوستوں، کھانے پینے اور ظاہری حلیے پہ پیسہ پانی کی طرح بہا دیتے تھے۔ بشر کی دکان کا آدھا منافع حاکم نواب کی تعاشی کھا جاتی تھی۔ اپنے بیٹے اور پوتے کو دیکھتے ہوئے دادا کہہ رہے تھے، بخشل کے ٹیوب ویل کے آگے نہیں لے گیا میں نواب صاحب کو، وہاں ہماری زمینیں ختم ہوتی تھیں، اور بخشل سے کہاں ہمارے اچھے تعلقات۔ بشر نے جھمبے سے انہیں دیکھا۔ معذرت، لیکن بخشل کے ٹیوب ویل سے آگے کئی ایکڑ زمین ہے ہماری، میں خود ہی تو کھاد ڈلواتا تھا۔ اس کی بات پہ اس کے چچاؤں کے رنگ واضح طور پر بدلے تھے، یعنی وہ آج بھی جانتا تھا، یعنی وہ اتنا بے خبر نہیں تھا۔ رنگت و دادا کی بھی تاریخ پڑی تھی۔ آج کل ان کی یادداشت اتنی اچھی نہیں تھی، لیکن ان کے بیٹوں کی یادداشت اچھی تھی، یعنی ان کے بیٹے انہیں دھوکہ دے رہے تھے۔ ہاں، حاکم نواب نے نسیں چرا لیں۔ وہ ابا کے لائق بیٹے تھے، انہیں نکال دیا گیا۔ حکومت نالائقوں اور غداروں کے ہاتھ آئی تھی، اور سوال اسی دن شروع ہوتا ہے جب حکمران نالائق ہوں۔ دادا جان، زمینوں پہ نظر رکھا کریں،
ہمارے پیروں سے زمین کھینچی جا چکی ہے، آپ کی کھینچی جا رہی ہے۔ متغیر ہوتی رنگت والے دونوں چچاؤں نے پہلو بدلا تھا۔ دادا نے بدقت بات سنبھالنی چاہی۔ ہاری لوگ کیسان؟ کہاں بھروسے کے قابل ہیں بچے، اب جو بتایا ہم نے مان لیا۔ بظاہر عام لہجہ تھا، لیکن بشر اس بوڑھے قلعے کا ٹہ جھکنا محسوس کر رہا تھا۔ جو بھروسے کے قابل تھے انہیں آپ نے گھر سے نکال دیا دادا، اب ہاری دھوکہ دیں یا بیٹے، سہنا تو پڑے گا۔ کئی سال سے جمع شدہ غصہ، بے بسی و انتقام آج پورا ہو رہا تھا۔ بشر کی آنکھیں زخمی تھیں، لہجہ ٹیر کی مانند چبھ رہا تھا۔ اسی لیے تو چاہتا ہوں کہ تم واپس آ جاؤ، لیکن تمہاری ضد ہی ختم نہیں ہوتی۔ بڑے پھوڑوں کی بے بسی۔ میں نکالی ہوئی جگہ پہ دوبارہ واپس نہیں جاؤں گا۔ اس سے کہا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ گیس و غصب کے شکار اپنے باپ کو دیکھا اور مسکرایا۔ میں کھانا دیکھ کر آتا ہوں۔ وہ کہہ کر باہر نکل گیا، پیچھے سکوت چھوڑ گیا۔ ہر کوئی ایک دوسرے کا منہ تک رہا تھا۔ کس نے کہاں غلطی کی؟ آج سارے کھاتے کھل جانے تھے۔ دن ڈھلا تو شام نے اپنے پر اسلام آباد پر پھیلا لیے۔ شام سے رات ہونے میں وقت کہاں لگتا ہے؟ کمبیر محل میں اس وقت رات کا کھانا کھایا جا رہا تھا۔ سنہری سفید ڈائننگ ہال میں اس وقت تمام کمبیر جمع تھے، سوائے انیسا کے۔ سربراہی کرسی پر بیٹھا کیس، جس نے سادہ سفید کرتا پہن رکھا تھا، وہ شاید کسی جنازے سے لوٹا تھا۔ بال ماتھے پہ بکھر رہے تھے، گندمی چہرہ سنجیدہ تھا۔ اس کی دائیں بائیں اس کے دونوں چچا بیٹھے تھے، اپنی اپنی پلیٹوں میں چمچ چلاتے۔ میری کمبیر نے مقصود کے ساتھ والی جگہ سنبھال لی تھی۔ وہ سبز ٹی شرٹ پہنے ہوئے تھا، کیلے بال ہاتھ سے پیچھے کو کیے وہ خاموشی اور رغبت سے کھانا کھا رہا تھا۔ تم نے کیا سوچا ہے مہدی؟ مقصود کھانے سے ہاتھ روکے بیٹھے اس سے پوچھ رہے تھے۔ کس بارے میں؟ مقصود نے ہنکارا بھرا۔ تمہاری عورت کے بارے میں۔ اب ہمارے گھر کے مرد اپنی عورت کو ڈسون بھی کرتے لگے ہیں۔ ہاں، جیسا بادشاہ ویسی بادشاہی۔ گیس پہ طنز کیا گیا، جس کی اسے پرواہ نہیں ہوئی۔ میدی نے نوالا پورا چبایا، پھر سنجیدہ سبز آنکھیں اٹھا کر انہیں دیکھا۔ میری عورت آپ سب کا مسئلہ نہیں ہے، میں اسے چھوڑ چکا ہوں، لیکن ایک پل کو رکا، سبز آنکھیں کیس کے وجود میں گاڑ دیں۔ کیس کے لیے نہیں، اور اگر آپ لوگوں میں سے کسی نے ایسا سوچا بھی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ آج پہلی بار اس کے لہجے میں تنبیہ تھی۔ اس کا لہجہ آج پہلی بار سخت تھا۔ سلاد زیر دے۔ ذرا سلاد پاس کرنا۔ ان سب سے بے نیاز کیسے فرمائش کی تھی؟ نہیں، مطلب بندہ اتنا بھی غیر فارمل نہ ہو۔ تم خود شادی کرنا نہیں چاہتے، کیس کو کرنے نہیں دینا چاہتے، تم کیا چاہتے ہو؟ ایک باپ کے لیے گھر میں بیٹھی بیٹی کیا ہوتی ہے جانتے ہو؟ بختیار کی آواز شدید خیز سے کانپی تھی۔ میری نے چمچ پلیٹ میں بٹھا، کیس اب ہاتھ بڑھا کر اولیو آئل اٹھا رہا تھا۔ اسے سلاد پہ چھڑک کر کھاؤں گا، زبردست۔ آپ لوگوں کا آخر مسئلہ کیا ہے؟ مجھے جینے کیوں نہیں دے رہے؟ میری پوری قوت سے گھرایا تھا، آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ میں جہاں جاؤں آپ کو مسئلہ ہے، میں جہاں بیٹھوں اٹھوں وہاں مسئلہ ہے۔ آخر آپ لوگ مجھے سکون سے جینے کیوں نہیں دیتے؟ اس کی آواز لمحہ بہ لمحہ تیز ہوتی جا رہی تھی، تنفس بگڑ رہا تھا۔ میری منگیتر نہیں ہے اب وہ، باپ کے گھر بیٹھے یا دوسرا گھر بسائے۔ دونوں ہاتھ میز پہ رکھے وہ کیس کی آنکھوں میں جھانک رہا تھا۔ اس گھر میں وہ کیس کی بیوی نہیں بنے گی۔ ایک ایک لفظ چبا چبا کر ادا کرتا، وہ کرسی کو ٹھوکر مارتا، تن فن کرتا باہر نکل گیا تھا۔ پیچھے کسی پہ کسی بات کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ ایسے جھگڑے، ایسے مسائل اس گھر کے مردوں کے لیے عام تھے۔ سب اسے جاتے ہوئے دیکھتے رہے، پھر سکون سے کھانا کھاتے کیس کو دیکھا۔ وہ تو یوں بے نیاز تھا جیسے فرق ہی نہ پڑا ہو۔ دونوں عمر رسیدہ مردوں نے اب اس کا سکون حرام کرنا اپنا فرض سمجھا۔ یہ فش پاس کیجیے گا۔ لو جی، ان کی نئی فرمائش۔ تم کچھ کہو گے نہیں؟ بختیار اب اسے میدان میں اتار رہے تھے، کیس سے آنکھیں گھما کر انہیں یوں دیکھا جیسے کوئی انہونی بات ہو گئی ہو۔ میں کیا کہوں؟ ہاتھ میں پکڑے کانٹے سے اپنی طرف اشارہ کیا۔ اوہ، آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے مجھے اس طرح چیخنے چلانے کی ضرورت ہے؟ میں ایک ہی دن بولوں گا، اور جب بولوں گا ساری دنیا سنے گی۔ اسے بیزاری سے آنکھیں گھمائیں۔ کیا تم اس کی بات مان لو گے؟ کیا تم واقعی اس سے شادی نہیں کرو گے؟ بختیار کو ایک بار پھر خوف لاحق ہوا، کیسے سا جھٹکا۔ آپ کو کیا لگتا ہے میں اس کی وجہ سے انکار کر رہا ہوں؟ میرے انکار کی وجہ کوئی اور ہے۔ کیس کو اس کے مشوروں کی عادت ہے۔ آنکھوں کے سامنے سنہری آنکھیں چھا گئیں۔ یوں بھی کسی کی منگیتر سے شادی کرنا ایک غیر مہذب حرکت ہے۔ اسے جھجری لی۔ آئی ایم ناٹ دیٹ مین۔
مقصود نے سزایا سر جھٹکا۔ تمہارے قریب جو لوگ ہیں وہ تم سے زیادہ مین و ہاربل ہیں۔ جاننا چاہو گے بیٹی اس شادی سے انکار کیوں کر رہا ہے؟ وہ سر سے سرگوشی کر رہے تھے۔ کیس نے ٹھہر کر انہیں دیکھا، کانٹے والا ہاتھ پہلو میں گرا دیا۔ اپنی بکواس بند رکھو۔ بختیار نے جھڑکا تھا۔ ان کی رنگت واضح طور پر سفید پڑ رہی تھی۔ کیس کے سامنے ان کا راز نہیں، ہرگز نہیں۔ اس سب کے پیچھے تمہارا دوسرا باپ ہے۔ الفاظ سیسے کی طرح کیس کے کانوں میں پگھل گئے۔ اس کی آنکھیں شاخی اندازیں پھیلی تھیں۔ بختیار کمبیر، یہ انسان نہیں چاہتا کہ مہندی کی شادی اس کی منگیتر سے ہو۔ یہ نہیں چاہتا کہ کیس کمبیر سے اپنی بات منوانا چھوڑ دی جائے۔ یہ تمہیں ایکسپلائٹ کر رہا ہے۔ وہ پھنکارے تھے۔ بختیار شل مردہ آنکھوں سے کیس کو دیکھ رہے تھے۔ وہ انسانوں پہ اعتبار نہیں کرتا تھا، لیکن جب کرتا تھا تب بدلے میں اعتبار ہی کی توقع کرتا تھا۔ آخر تم کب تک اپنے ڈیئرسٹ چچا سے ایکسپلائٹ ہوتے رہو گے؟ یہ طنز تھا، زہر میں ڈوبا طنز۔ کیسے بادقت اپنے تاثرات نارمل رکھے اور آنکھیں اٹھا کر بختیار کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں کچھ تھا، کچھ ایسا کہ تمہارا دل اس کے لیے نرم پڑ جائے۔ کیس انسانوں پہ اعتبار نہیں کرتا۔ وہ رکا، ایک سانس، دو سانسیں۔ آپ پہ کیا ہے؟ الفاظ ادا ہوئے۔ مجھے بدلے میں دھوکہ نہیں ملے گا، ہے نا؟ تسلی چاہی، آس، امید، مان، کیا کیا تھا جو ٹوٹنے والا تھا؟ بختیار نے گردن جھکا دی، شکستگی سے، شرمندگی سے۔ مقصود کی گردن اٹھی تھی، فتح کے خمار سے، جیت کے جنون سے۔ ان سب کے درمیان ایک کیس تھا جسے آنکھوں میں زخمی پن اترا تھا، کندھے تکان سے ڈھیلے پڑے، چہرہ دھوکے کے زہر سے سبز پڑا۔ وہ ہرٹ ہوا تھا، شدید ہرٹ۔ یہ ساری دنیا آخر میرے پیچھے کیوں پڑ گئی ہے؟ تکان، بس تکان تھی اس کے لہجے میں، آس ٹوٹ جانے کی، اعتبار کرچی کرچی ہونے کی۔ کیس بچے میری بات سنو۔ بختیار بے قراری سے اپنی جگہ سے اٹھے۔ میں تمہیں سمجھاتا ہوں، مجھے اکیلا رہنے دیں پلیز۔ اس سے ہاتھ اٹھا کر انہیں آگے بڑھنے سے روکا۔ وہ بے بسی سے لب کاٹ کر رہ گئے۔ مقصود مسرور سے اپنی ویل چیئر کا بٹن دباتے باہر نکل گئے۔ کیس مجھے اکیلا رہنے دے چچا۔ اس نے ایک بار پھر ان کی بات کاٹی۔ چند لمحے بے بسی سے اسے دیکھتے رہنے کے بعد وہ سست قدم لیتے باہر جا رہے تھے۔ ان کے جانے کے بعد کیس نے سر کو کرسی کی پشت سے گرا دیا۔ آنکھیں چلنے لگی تھیں، دل میں ملال اترا تھا۔ اس کی رنگت نچڑ چکی تھی، وہ شدید ڈسٹرب تھا۔ ساری دنیا آخر میرے پیچھے کیوں پڑ گئی ہے؟ وہ ایک بار پھر بڑبڑایا۔ گمبھیر محل کی دیواروں نے یاسیت سے اسے دیکھا تھا۔ سینیا حاکم کے گھر میں جھانکو تو بیڈ پہ کئی سارے کپڑے بکھرے پڑے تھے۔ کل مایوں تھا اور اب تک کونج حاکم کے کپڑے نہیں بن سکے تھے۔ وہ بیڈ پہ آلتی پالتی مارے بیٹھی تھی، اوور سائز کرتا شلوار میں ملبوس بالوں کا گول مول جوڑا بنائے وہ از حد پریشان تھی۔ ہر لڑکی کی طرح اس کی الماری سے کپڑے اگل کر کہہ کرنے کو تیار تھے، لیکن اب بھی اس کے پاس کپڑے نہیں تھے۔ کیا کوئی سمجھ سکتا ہے لڑکیوں کا دکھ؟ دفاتن دروازے سے کوئی آتا دکھائی دیا، تیز تیز قدم۔ کیا ہو رہا ہے؟ چپکے چپکے کس کے کپڑے بنائے جا رہے ہیں؟ شوق سنانا لہجہ۔ نبیلہ باجی، میرے پاس کپڑے نہیں ہیں۔ وہ اداس ہوئی۔ نبیلہ باجی خیر سے باجی کم آنٹی زیادہ تھی، 35-40 کے ہندسے کو چھوتی، چھوٹے قد اور بھاری جسامت والی عورت، صاف رنگت، چوڑا ماتھا، نقوش پرکشش تھے، لیکن اس عمر کی سوبر عورتوں کے برعکس ان کا ضرورت سے زیادہ شوق ہونا بس یہی تھا جو آپ کو غیر آرام دہ کرے گا۔ وہ آئی اور دھب سے آ کر پلنگ پہ کونج کے برابر بیٹھی، ایک ایک جوڑے کو ہاتھ میں لے کر ستائش سے دیکھتے ہوئے ان کی آنکھیں خیرہ ہو رہی تھیں۔ آخر کو سینیا حاکم کی وارڈروب تھی۔ لے، کم وقت، اس سے زیادہ اچھے جوڑے اور کون سے ہوں گے؟ بھیا، ہم نے تو جو عیش کرنے تھے اماں بابا کے گھر کیے۔ نوسٹیلجیا۔ جب سے علیم سے شادی ہوئی میں نے تو ریشم نہیں پہنا۔ پکا ٹھیٹ کراچی کے مہاجرین جیسا لہجہ۔ ان کی جو دوسری بات آپ کو غیر آرامدہ کرے گی وہ ان کی ناشکری تھی۔ آپ اپنا رونا چھوڑیں باجی، مجھے یہ بتائیں ان میں سے کل کیا پہنوں؟ وہ روحان سی ہوئی۔ تم ان دونوں کو چھوڑو، میرے پاس ایک جوڑا ہے، ایسا لشکاری دار جوڑا ہے، سجے گا تم پہ، ذرا صبر رکھ، میں ابھی لائی۔ وہ فوراً اٹھ کھڑی ہوئی تھیں اور کمرے سے باہر نکل گئیں۔ نبیلہ باجی کراچی سے تھیں، علیم چچا 10 سال پہلے نوکری کی تلاش میں کراچی گئے تھے۔ وہ واپسی پہ تمغہ نبیلہ کے ساتھ واپس آئے تھے۔ شروع کے دن اچھے گزرے، لیکن بدزبان بیوی اور تشدد کرنے والا شوہر، دنیا کی دو ایسی مخلوقات ہیں جو کبھی سدھر نہیں سکتی۔
علیم چچا کو چرس کا چسکا تھا اور نبیلہ باجی کو دوسرے کی عمارت دیکھ دیکھ کر گھٹتے رہنے کا۔ ان کی لو میرج تھی، شادی کے 10 سال بعد بس میرج رہی تھی۔ لو تو اللہ جانے کس کونے میں جا سویا تھا۔ آخر نواب کے گھر سے جڑا ان کا گھر ایک ٹریجڈی ہاؤس تھا، جہاں کبھی نبیلہ باجی کی اپنے شوہر اور بچوں کو گالیاں دینے کی آواز آتی تھی اور کبھی ان کے شوہر کے چلتے ہاتھوں کی۔ زینیہ حاکم کے نزدیک شادی کا ایک برا امیج بنانے میں یقیناً ان دونوں کا ہاتھ تھا۔ چند پل بعد وہ ہاتھ میں ایک نیا جوڑا لے کر آتی ہوئی دکھائی تھی۔ ساتھ 2 بچے بھی تھے، 8 سالہ منی اور 5 سالہ کولو۔ اب کی بار وہ تینوں دھب سے آ کر پلنگ پہ بیٹھے تھے۔ 2 بچوں کے مٹی والے پاؤں جب سفید چادر پہ پڑے، گونج کا دل اچھل کر حلق میں آیا تھا۔ سینی اسے زندہ جلائے گی۔ یہ دیکھ، یہ میرے باوا نے میرے جہیز میں دیا تھا۔ انہوں نے ایک ستارے موتی والا نیلے رنگ کا جوڑا پیٹ پہ پھیلا دیا۔ بس ایک ہی بار پہنا ہے، اس کے بعد تمہیں دے رہی ہوں، بس بدلے میں مجھے اپنا کوئی سادہ جوڑا دے دے۔ وہ ہاتھ اٹھا اٹھا کر تیز تیز بولتی تھیں، یوں کہ اگر تم ان سے پہلی بار ملو تو کئی الفاظ سمجھ ہی نہ سکو۔ یہ جوڑا اچھا ہے لیکن زینیہ آ جائے نا ایک بار۔ وہ متسبسب ہوئی۔ ارے چھوڑو زینیہ کو، انہوں نے ہاتھ چلایا، اس کو تو ہر دم آگ لگی رہتی ہے۔ تو اپنا دیکھ، یہ جوڑا ایسا سجے گا کہ سب پوچھتے رہ جائیں گے۔ وہ کہتے ساتھ اٹھی تھیں، پلنگ کے سائڈ ٹیبل کے دراز کھول کر نیا لیس کا پیکٹ اٹھا لیا۔ اب کے گونج کی جان ایک بار پھر حلق تک آئی تھی۔ کاش وہ اسے کسی چیز سے نہ کہہ پاتی۔ زینیہ اس کی لاش چیل کووں کو کھلائے گی۔ لیس کا پیکٹ بچوں کو تھما کر اب وہ کھلی ہوئی الماری میں لٹکے کپڑے دیکھ رہی تھی، حسرت سے، چمکتی آنکھوں سے۔ گونج بچ بے بسی سے انہیں دیکھتی رہ گئی۔ خالی برتن۔ لو جی، بس سہ ہوا، میں یہ جوڑا لے رہی ہوں۔ نبیلہ باجی ہینگر میں ٹنگا جوڑا لیے اس کی طرف مڑی۔ برینڈڈ لون کا جوڑا۔ گونج حق تک سی تھی۔ یہ جوڑا نہیں باجی، یہ بشر لایا ہے کراچی سے، یہ برینڈڈ ہے، آپ کچھ اور دیکھ لیں۔ وہ یکدم ان کے قریب آئی، پس منظر میں بچوں کی لیس کے پیکٹ پہ چھینا چھپٹی جا رہی تھی۔ لو بھلا، برینڈڈ ہے تو کیا ہم نے سستا جوڑا دیا ہے؟ دہلی سے لائے تھے میرے تایا، دہلی سے۔ گونج، میرے کو تجھ سے ایسی امید نہیں تھی۔ ان کے لہجے میں افسوس سا آیا۔ میں کیا کوئی بری شے تھوپوں گی تم پہ؟ اللہ کی قسم میرے بچوں جیسی ہو تم دونوں۔ وہ ایک پل کو رکی، متسبسب سی لب کاٹتی ہوئی گونج کو دیکھا، پھر اس کا ہاتھ پکڑ کر پلنگ تک چلی آئیں۔ مشکوک نظروں سے اسے دیکھا۔ تمہیں سینی کا خوف ہے نا؟ اس کے بولے بغیر تم جوڑا نہیں دے سکتی ہے نا؟ وہ نرمی سے اس کے ہاتھ تھامے پوچھ رہی تھیں۔ گونج ہلکا سا تھم گئی۔ جن بچوں نے اپنے گھر میں بس جھگڑا اور سینی اذیتیں کی ہوں، انہیں باہر سے ذرا سا پیار مل جائے تو کوئی بھی نہ نہیں کہتا۔ وہ بھی نہیں کہہ سکی، بس گردن جھکا دی۔ گونج دیکھو، ایک کی 2 لگانا میرے کو نہیں آتا، نہ اپنی ایسی عادت ہے۔ ہم تو بھیا دل کے سچے لوگ ہیں، جیسے تم دل کی سچی ہو۔ باہر سے آئے کسی بھی انسان نے اگر آپ کو باتوں میں لانا ہو تو آپ کی خوشامد کرے گا۔ زینی تم سے مختلف ہے، اس کو تو بسر کی ایک سلوٹ بھی پسند نہیں، تمہیں ہمیشہ جھکاتی ہے کیونکہ اسے خود ملکہ بننا ہے۔ وہ ملکہ ہے باجی، اسے بننے کی کیا ضرورت ہے؟ گونج کی دلیل کمزور تھی۔ ہاں، وہ اپنی بہن کو ڈیفینڈ کرنا چاہتی تھی، لیکن وہ کسی غیر کے دل میں اپنی بہن کے لیے آنے والا پیار میلا نہیں کر سکتی تھی۔ اسے ان چند لمحات کی محبت، فکر اور توجہ کی ضرورت تھی، وہ ٹھکرا نہیں سکتی تھی۔ دیکھ، میں نے نوٹ کیا ہے، وہ راز ساری سے آگے کھوئیں، زینی کبھی تمہیں چارج سنبھالے نہیں دیتی، کچن میں بس وہ تم سے چیزیں اٹھواتی ہے۔ کبھی تمہیں سالن میں چمچ چلانے دیا؟ کون سنسی ہو گئی۔ کیا مطلب؟ اس کی بہن اس کے ساتھ مخلص نہیں تھی؟ کل میں نے دیکھا تم نے تار پہ کپڑے ڈالے، لیکن زینی نے ان کپڑوں کو اتار کر دوبارہ ڈالا۔ وہ تمہیں نیچے جھکانا چاہتی ہے۔ وہ ایسی نہیں ہے، اس کو سب کام پرفیکٹ چاہیے ہوتا ہے، بس۔ گونج کی آواز زور سے آتی تھی۔ رہنے دے گونج، یہ بال دھوپ میں سفید نہیں کیے، سب جانتی ہوں میں۔ تمہاری بہن تمہیں بس جھکا کر رکھنا چاہتی ہے تاکہ وہ سب کی فیوریٹ بنے، اس کی واہ واہ ہو، اور تم سارے خاندان میں بہت مشہور ہو۔ جانتی ہو وہ تم سے کوئی کام مکمل نہیں کرواتی۔ کیوں؟ گونج نے سوالیہ نظروں سے انہیں دیکھا۔ کیونکہ وہ نہیں چاہتی کہ تم کوئی فیصلہ کرو۔ بات یہ نہیں کہ وہ تم سے چلتی ہے، بات بس یہ ہے کہ اسے خود پہ ضرورت سے زیادہ بھروسہ ہے۔ عقلی کل سمجھتی ہے وہ خود کو۔ بھیا ہمارا کام ہے تم کو سمجھانا، اب آگے جو تمہیں بہتر لگے۔ وہ اٹھی، لڑتے مرتے بچوں کو دیکھا، اسی لمحے خالی خالی نظروں سے انہیں دیکھتی ہوئی گونج بھی اٹھی۔ آپ یہ جوڑا لے لیں نبیلہ باجی، میں زینی سے بات کر لوں گی۔
وہ فیصلہ کر چکی تھی، ایک اہم کھانا فیصلہ، زندگی میں اپنے فیصلے خود کرتے رہنا چاہیے، یہ آپ کو بااعتماد اور نڈر بناتے ہیں۔ غلط یا صحیح ہونا بات کی بات ہے، ان کو کرنے کی ہمت رکھنا ہمت کی بات ہے۔ نبیلہ باجی نے جوڑا اٹھایا، دونوں بچوں کو ساتھ گھسیٹا اور خوشی خوشی دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ پیچھے گونج کا گل گہرا ہونے لگا۔ وہ اپنی بہن کی برائی سن رہی تھی، وہ ایسا کیسے کر سکتی تھی؟